मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट सना आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं ईस्टर क्यूरीज। जिस तरह के आपको पता है कि क्रिसमस क्यूरीज के बाद ईस्टर क्यूरीज भी आया, फिर क्रिसमस क्यूरीज आया और अब फिर से हम आपके लिए ईस्टर क्यूरीज लेकर आए हैं। और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ, इसके बाद जेसी टीवी की और आप लोगों की दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन प्रोग्राम्स को पसंद किया और अपने सवालों की बारिश भी की कि हम और ज्यादा यीशु के बारे में और इन ईदों के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में बहुत से तनकीदी सवालात भी उठाए जाते हैं। तो आज हमारे दरमियान में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे वो मेहमान मौजूद हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और आपके रिप्लाई हमें मिलते रहते हैं, आपका अच्छा फीडबैक हमें मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम हैं, वो क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट हैं और बाइबल टीचर भी हैं, ज़ियाउल मसीह साहब। तो मैं आपको बहुत बहुत अपने शो में वेलकम करती हूँ ईस्टर क्यूरीज में, और लोगों को बड़ा इंतजार होता है इस शो का और आप जो सवालों का जवाब देते हैं इसके लिए लोग बहुत मुत्तमिन हैं और आपसे और ज्यादा बातें जो है जानना चाहते हैं। हमारे पास बहुत से सवालात आए हैं आज भी, तो पहले हम आपको वेलकम करते हैं और मेरी तरफ से आपको यीशु मसीह के जी उठने की ईद मुबारक हो। जी थैंक यू मिस सना, थैंक यू वेरी मच आप और जेसी टीवी की सारी टीम के लिए और ख़ास तौर पर नाजरीन के लिए कि जो सवालात को भेजते हैं ताकि हम ईस्टर क्यूरीज को यीशु मसीह की सलीबी मौत के तनाज़र में उठाए जाने वाले सवालात की रोशनी में मुनत्तब कर सकें। तो इसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं और आपको भी इसी तरह यीशु मसीह के जी उठने की ईद, ईस्टर, ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो और खुश रहिए और सवालात भेजते रहिए। जी नाजरीन, आपके सवालात हमारे तक पहुंचे हैं और मैं खुद इन सवालों के जवाब जानने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूं कि आखिर वाकई ही ये क्यों जो है चीजें हमारे दरमियान में मौजूद हैं और इनकी वजह क्या है कि हम इनको जो है वो मनाते हैं। और आज जो हमारे दरमियान एक भाई ने सवाल भेजा है ज़िया साहब, वो सवाल ये है कि ईद फसा के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ईद फसा जिसको मनाने का हुक्म खुद खुदा ने दिया है, और बाज मसीही फिरके जो कहते हैं कि इसी ईद के दिनों में यीशु मसीह को जो है वो कुर्बान किया गया, उनको सलीबी मौत जो है वो गवारा करनी पड़ी। तो ईद फसा के बारे में जब बात की जाती तो कहते हैं कि ये तो खुद खुदा ने हुक्म दिया, तो हम इसको रिजेक्ट करके, इस ईद को इग्नोर करके हम यीशु के जी उठने की ईद क्यों मनाते, जबकि बाइबल मुकद्दस में तो इसका जिक्र नहीं है। जी सना, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसको रिस्पॉन्स किया जाए और आजकल मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत भी बहुत जो है वो हमें महसूस हो रही है, क्योंकि हर तरफ से ईद फसा की बात की जा रही है कि ईद फसा को मनाना चाहिए और ईस्टर और गुड फ्राइडे जैसी जो रसूमात हैं इनको नहीं मनाना चाहिए। लिहाजा चूँकि अक्सरियत में जो मसीह हैं वो इसी तरह से यीशु मसीह की सलीबी दिनों को याद करते हैं और फिर यीशु के जी उठने की ईद को मना रहे हैं, तो ये सब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं उन भाई को रिस्पॉन्स करना चाहूँगा कि दरअसल पहले मैं आपको ईद फसा की थोड़ी सी तारीख बता दूं कि ईद फसा है क्या। देखिए, कौम बनी इसराइल का जो मुल्क मिस्र से बचकर निकल आना जो था मूसा नबी की रहनुमाई में, उसकी यादगारी में जो ईद मनाई जाती थी उसे ईद फसा कहते हैं। और ये इसकी तरतीब जो है वो खरूज 11 बाब और फिर खरूज 12 बाब और इसी तरह आप इसको अहबार 23 बाब में भी पढ़ सकते हैं। तो दरअसल बात ये थी कि होता ये था कि पहले महीने के खुदा ने उन्हें बताया कि भी आप ऐसा किया करना, और उस वक़्त ऐसा हुआ भी। उस रात, जिस रात मूसा नबी कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ले आया, तो हुआ ये कि उसके लिए उन्हें कहा गया कि आप एक एक बर्रा अपने घर के लिए पहले महीना जो कि निस्यान था, जो बाइबल के जो महीनों की जो नाम है उसके मुताबिक पहला महीना जो निस्यान था, तो उसमें ये था कि उसकी शाम को एक यकसाला बरा जो कि बेऐब हो उसे ज़बह किया जाए और उसका खून जो है उसी घर की दोनों चौखटों पर, दोनों दरवाजों की बाजुओं पर और फिर ऊपर वाली चौखट पर भी
لگایا جائے. اور یہ دراصل یہ صلیب کا نشان ہی بنایا جا رہا تھا اس وقت. یہ دیکھیں اسی وقت سے کہ پہلے اوپر اور پھر سائڈوں پہ. اور انہوں نے کہا کہ جس جس گھر پہ خدا نے کہا کہ جب میں یہوہ خدا نے کہا کہ میں تمہیں چھڑانے جا رہا ہوں، اور جس جس گھر پر یہ لگا ہوگا، اور یہ جو فرعون اور اس کی قوم پر آفتیں آ رہی تھیں تاکہ وہ قوم بنی اسرائیل کو ان کے معاہدہ ملک میں جانے دیں، ان کو موسیٰ نبی کے ساتھ جانے کی اجازت دیں، اور وہ نہیں دے رہے تھے. اور یہ لاسٹ آفت تھی جو ان پر آ رہی تھی. لہٰذا خدا نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے پلوٹے بچے رہیں گے، لیکن مصریوں کے پلوٹے، نہ صرف انسانوں کے بلکہ جانوروں کے پلوٹے بھی، جب اس رات میں گزروں گا، پاس اوور کروں گا، گزروں گا وہاں سے، پیس اوور کروں گا. یہ فسح کو پیس اوور ہی کہتے ہیں. اچھا، تو گزروں گا تو میں ان کو ماروں گا تاکہ وہ جانے کہ میں تمہارا زندہ اور قدرت والا خدا ہوں. اور وہاں پر لکھا ہے اسی باب میں کہ میں اس دن اس رات مصر کے دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ خدا وہاں سے گزرا جب، تو مصر کے جتنے لوگ تھے ان کے بادشاہ سے لے کر چوکیدار کے بیٹے تک جو پلوٹے بیٹے تھے وہ مر گئے، اور ان کے جانوروں کے بچے بھی مر گئے، اور وہ سب اسی وقت رات کو اٹھ بیٹھے. اور خدا نے انہوں نے کہا ان کو جانے دو، اس قوم کو جانے دو ورنہ ہم سب مر جائیں گے. اور پھر انہوں نے وہ جائے، اور موسیٰ نبی کی رہنمائی نے انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور وہ چلے گئے. لیکن اس کے لیے خروج 12 باب 25 سے 7 میں جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے، وہ لکھا ہے خروج 12 باب 25 سے آنورڈ کہ جب تم اس ملک، یعنی تھوڑا سا میں اس کو چھوڑ کے پڑھوں گا متعلقہ بات کو، کہ جب تم اس ملک یعنی اس میں داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو جاری رکھنا، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا. اور آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ یہاں پر خدا نے کہا کہ اپنی نسل کو یہ بتانا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے، اور یاد رکھنا اس کو. پھر خروج 12 باب اس کی 42 آیت میں یوں لکھا ہے کہ یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر منانا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا. خدا کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل مانے. یہ تھی عید فسح کہ خدا نے جو انہیں اس رات بچایا. پھر انہیں خدا نے کہا کہ آپ نے یہ پریکٹس جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے، اور آپ نے انہی تاریخوں پر ہر سال ایک برا جو پہلے سے لے چھوڑنا ہے، اور اس کو آپ نے خاص طور پر آپ نے اس کو نسیان کی 24 تاریخ کی شام کو ذبح کرنا ہے، اور پھر اس کا خون لگانا ہے. اور پھر اس عید کے ساتھ جڑی ہوئی جو رسومات تھیں جو وہ ہر سال دہرایا کرتے تھے وہ یہ تھیں کہ اسی برے کے خون کو وہ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگاتے، اور اس کی اوپر بھی لگاتے اور بازوؤں پر بھی لگاتے. اور 14ویں تاریخ سے لے کر 21ویں تاریخ تک وہ بے خمیری روٹی کھاتے. اور خدا نے کہا تھا کہ تم نے بے خمیری روٹی کھانی ہے، خمیر کا استعمال نہیں کرنا، جسے ہم آئندہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ خمیر سے مراد خدا کی جو تھی وہ گناہ تھا، کہ گناہ. اچھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ پہلے دن بھی ایک مقدس مجمع کرتے تھے اور مکمل آرام کرتے تھے، اور 7ویں دن جب 21ویں تاریخ پہنچتی تھی تو اس میں بھی وہ آرام کرتے تھے اور مقدس مجمع یعنی گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے. اچھا، تو یہ عید کتنے دنوں تک چلتی تھی؟ ہاں، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ 14 تاریخ سے لے کر 21ویں تاریخ تک جو چلتی تھی، اور اگر میں نے کہیں پیچھے 24 بولا ہے تو اسے بھی ٹھیک کر لیں کہ یہ 21 سے 14 سے 21 تک. اچھا، خیر بات یہ ہے کہ یہ 7 دن تک وہ بے خمیری روٹی کھاتے تھے، اور خدا نے انہیں کہا تھا کہ تاکہ وہ اس یاد میں رہیں کہ کس طرح سے خدا نے، اور یہ خاص طور پر خدا کی فسح تھی اور یادگاری کے لیے تھی، تاکہ انہیں یاد کرایا جا سکے کہ اس دن خدا نے تمہیں چھڑایا تھا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یاد کرایا جائے کہ خدا نے کس قدرت سے انہیں بچایا. یہ یادگاری کی تھی، یہ رسم کے طور پہ مطلب ضروری سمجھی جاتی تھی کہ اس کو یاد کیا جائے، آئندہ نسلوں کو بتانے کے لیے بھی یہ تھی. لہذا یہ تھا اس کا جو پیچھے مقصد تھا. اچھا، تو بردر ہم یہ جو ایسٹر یا عید قیامت کہہ سکتے ہیں، عید قیامت جو یسوع کی جی اٹھنے کی عید ہے، ہم یہ جو مناتے ہیں، عید فسح کو ہم پیچھے چھوڑ کے آج ہم گڈ فرائیڈے کو اور ایسٹر کو بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں، تو کیا بائبل کی روشنی میں آپ اس کے بارے میں کیا؟ ہاں، یہی بات ہے ناظرین کا، میرے خیال اسی طرف ہی ہم جا رہے تھے. دیکھیں رومیو 10 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح شریعت کا انجام ہے، اور پھر عبرانیوں 10 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ شریعت میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے. پھر میں پڑھتا ہوں کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے
ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، یعنی کہ یہ اصلی صورت نہیں تھی، یہ جو عیدیں تھیں ان کی رسومات تھیں، ان سے دراصل خدا نے بتا رہا تھا کہ میں اپنا بیٹا جو کہ ایک بے عیب برہ ہے اسے قربان کرنے جا رہا ہوں، اور تمہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکو۔ آپ کو اس کا عکس دکھایا جا رہا تھا، جیسے کہ فرض کر لیں ایک ٹاور ہے، اس کا سایہ ادھر کو پڑ رہا ہے، جی جی، اور آپ اس کے سائے کی روشنی میں چلتے چلتے سائے میں آ رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل چیز کہاں پر ہے جس کا سایہ یہاں تک آ رہا ہے، ہاں جی، تو آپ چلتے چلتے اس تک ٹاور تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان رسومات کی بنا پر خدا آپ کو کسی خاص جگہ پہ لا رہا تھا کہ اب کوئی آنے والا ہے اور وہ تمہیں مصر کی غلامی سے نہیں بلکہ گناہوں سے ابدی خلاصی دلا دے گا۔ اب آگے کل کے کلسیوں 2 باب اس کی 17 کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، کلسیوں 2 باب اس کی 17 میں لکھا ہے کہ کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اب جو چیزیں ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں گڈ فرائیڈے ایسٹر ہم منا رہے ہیں، تو وہ اصل چیزیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں کہ یہاں پر ہمیں خدا لا رہا تھا، اور یہ ہماری تربیتی کورس میں سے ہم گزر رہے تھے، اور یہ اب رسم و رواج سے گزر کے ہم اصلی ٹارگٹ تک آ رہے تھے۔ آگے عبرانیوں 9 باب بھی میں چاہتا ہوں آپ پڑھ لیں، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، تو آگے میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، آگے لکھا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر آیا، اور آگے اینڈ میں لکھا ہے اور ابدی خلاصی کرائی۔ اب ابدی خلاصی کرائی۔ دیکھیں یسوع مسیح نے کس طرح عید فصح کو سایہ بتایا اور خود کو بطور آسمانی خدا کے برے کی اصلی چیز بتا رہے ہیں، اور اس کا ہمیں جو ملتا ہے آگے ہم جب یسوع مسیح نے فصح منائی ہے تو اس میں بھی ہمیں نظر آئے گی یہ بات۔ تو جب یسوع مسیح نے آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سے سوال آپ بتا رہی تھی کہ یہ بھی ہے کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی یسوع نے تو خود عید فصح منائی، تو یسوع نے جب عید فصح منائی تو آئیے لوکا 22 باب میرے ساتھ آپ نکالیں، لوکا 22 باب 14 آیت سے لے کر ہم آنورڈ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے عید فصح کو اپنے شاگردوں کے ساتھ مناتے ہوئے انہیں بتایا کہ بھائی اب سے یہ عید فصح اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی رسومات اپنے انجام کو پہنچنے والی ہیں، کیونکہ رومیو 10 باب اس کی 4 آیت میں ہمیں پولس نے بتایا کہ مسیح شریعت کا انجام ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یسوع مسیح کی بڑی آرزو تھی، حالانکہ یسوع مسیح دنیا میں وہ اس زمین پر 3.5 سال رہے، لیکن ان کی بڑی آرزو تھی، اس کا مطلب ہے 2-3 عیدیں ان کے میں آئی ہوں گی، ہاں جی بالکل، لیکن یہ والی جو آخر میں آ رہی تھی اس کو وہ خاص طور پر لکھا ہے یہ فصح تمہارے ساتھ، یعنی کہ یہ جو آخری ہے اس کے بعد تم فصح نہیں منایا کرو گے، اور میری بڑی آرزو تھی کیونکہ وہ سکھانا چاہتے تھے۔ آگے لکھا ہے، آگے 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لکھا ہے، 9ویں آیت میں لکھا ہے روٹی کے بارے میں، جب روٹی توڑی تو وہ جو بے خمیری روٹی تھی تو یسوع نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو کہ پہلے وہ بے خمیری روٹی کھاتے تھے ناظرین، لیکن کیا ہے کہ اب انہیں اس کا نئی اور اصل جو کہ سایہ بات تھی اب انہیں اصل دکھائی جا رہی ہے، حقیقی بات دکھائی جا رہی ہے کہ کیا ہے۔ اور پھر جب انگور کا شیرہ یسوع مسیح نے اسی باب لوکا 22 کی 20ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، یعنی یہاں پر کوئی نئے عہد کی بات کی جا رہی ہے سنا، کہ کوئی نیا عہد ہے، اور یہ پیالہ اب جو تم پہلے تو پیالہ پیتے رہے ہو پہلے بھی، لیکن اب سے ایک نیا عہد شروع ہونے والا ہے، نیا عہد، یعنی یسوع نے کلیئر کر دیا یہاں پہ کوئی نئی چیز شروع ہونے والی ہے۔ اور آگے ہم آگے کیا لکھا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح نے اسی وقت انہیں بتا دیا تھا کہ یسوع نے 20ویں آیت میں کہا، لوکا 22 باب اس کی 20ویں آیت میں کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کیا لکھا ہے، میری یادگاری کے لیے۔ اب پیچھے وہ جو کیا کرتے تھے وہ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے چھڑانے کی یادگاری، اب یسوع مسیح نے یہاں پہ اسپیسیفکلی کہا کہ اب جو یہ تم کیا کرو گے تو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اس لیے یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں آپ کو پتا ہے کہ انہیں خدا کا برہ بھی کہا گیا ہے، اور پولس رسول اس یادگاری کی رسم کو عشاء ربانی کہتے ہیں۔ اگر آپ پہلا کرنتھیو 11 باب اس کی 20 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر اس کو لارڈ سپر کہا گیا ہے، یعنی کہ عشاء ربانی کہا گیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مسیح یسوع نے عید فصح کو کیوں کہا کہ میں منانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اب اس عید کی جو سایہ تھی
جو کہ ایک عکس تھی اور اس کا حقیقت جو ہے وہ مجھ میں پوری ہونے والی ہے، کیونکہ لکھا ہے مسیح شریعت کا انجام ہے، تو پھر اب اس کو وہ معکوف کر رہے ہیں اور اپنی یادگاری میں کی جانے والی رسومات جیسے کہ گڈ فرائیڈے جو ہے مسیحوں نے اس کو رواج دیا اور اس کے بعد ایسٹر کو رواج دیا. تو اب میری یادگاری میں یہ ہوگا. اب آپ نے دیکھا اب فسح اور ایسٹر کا تھوڑا سا آپ سب فرق سمجھیے گا کہ فسح میں بے عیب برا لیا جاتا تھا، اور ہمارے یسوع کی یادگاری میں کیا ہے کہ خدا کا بے عیب برا خود یسوع مسیح ہی اپنا خون لے کے پیش ہوا، وہ خود ہی ہے. پہلے وہ بے خمیری روٹی کھاتے تھے، اب یسوع مسیح نے یہ بھی بتایا کہ میں ہوں روٹی ہاللیلویہ، جو آسمان سے اتری ہے اور مجھ میں گناہ نہیں، اگر کوئی ہے تو ثابت کرے مجھ میں گناہ. تو یعنی کہ بے خمیری روٹی کا بھی مقصد بتا دیا کہ تمہیں جو یہ کروایا جا رہا تھا اب اس کا انجام ہونے جا رہا ہے، اب وہ حقیقت میں آپ کو اصل چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں پھر انہیں مصر کی غلامی کی یادگاری، اور یسوع نے کہا میری یادگاری میں یہی کیا کرو. اور پھر اس کو کیا کہا گیا؟ خداوند کی فسح. اور ادھر اس کو کیا کہا گیا؟ عشاء ربانی. وہ کیا تھا؟ لارڈز پاس اوور، اور یہ ہے لارڈ سپر. اب دیکھیں ان میں فرق آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو جو ہے فرق کیا گیا ہے. لہٰذا آپ جو کہہ رہی تھی کہ ہم نے اسے چھوڑا کیوں، ہم نے اس کو اپنایا کیوں، ہم نے اسے رد نہیں. دیکھیں جب چیزیں وقت کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں تو وہ خود معکوف ہو جاتی ہیں کچھ باتیں. اب دیکھیں فرض کریں آپ پر کوئی قانون لاگو ہے، آپ موٹر وے پر ہیں، آپ پر موٹر وے پر چڑھتے ہی موٹر وے کے قانون آپ پر لاگو ہو جائیں. جی بالکل. لیکن جو ہی آپ اتریں گے تو وہ کوئی آپ کو لکھ کے نہیں دینا پڑے گا کہ آپ یہ قانون معکوف ہو گئے ہیں. آپ اپنی مرضی سے آپ اپنی گاڑی کو ڈرائیو کریں، آپ اتر گئے ہیں اس سے. اب جو اس سڑک پر جس پر آپ ہیں اس کے قانون آپ کا لاگو ہو گئے. بالکل. لہٰذا یہ اس طرح سے معکوف ہو جاتے ہیں. وہ باتیں جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں، اور پھر ایسٹر کا لیے شروع ہو جاتی ہے یہ جی بات. بالکل. اور میں ایک اور ضرور کوٹ کر لوں، اگر آپ نے کچھ اور ایڈ کرنا تو میں پہلے اس کو یہ کر لوں. جی. لیکن پولس رسول کہتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 5:7 میں کہتے ہیں چنانچہ تم بے خمیر ہو. اب پولس رسول کہتے ہیں پہلا کرنتھیوں 5:7 میں ناظرین کہ کہتے ہیں چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا. اب یہاں پہ آپ نے اس آیت میں غور کیا کہ کیا لفظ آ رہے ہیں؟ ہمارا بھی، یعنی کہ کوئی علیحدہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی اور کا بھی ہے، یعنی کوئی اور بھی اس میں حصے دار ہے، لیکن ہمارا کہ کوئی اور بھی پہلے عید فسح کے نام پر کچھ منایا کرتا تھا، لیکن اب ہمارا بھی. اور یہاں پر یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا نا، یہ اچانک سے ترجمہ نہیں کر دیا ہمارا بھی. یہاں پر گریک ورڈ ہے کیا، اور اس کا نمبر ہے اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری میں G2532 G2532، اور وہ کیا ہے جس کا مطلب ہے آلسو، یعنی ہمارا بھی، یعنی کسی اور کا بھی ہے لیکن ہمارا بھی فسح قربان ہوا ہے، یعنی اب ہم ان سے علیحدہ ہیں. جیسے کہ میری شادی تھی اور میری ایک فرینڈ کی بھی شادی تھی، تو اس میں بھی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کہ میری بھی شادی ہے، میری بھی اسی ڈیٹ پہ شادی ہے اور اس کی بھی. اچھا اب یہی بات ہے کہ دیکھیں وہ بھی فسح تھی اور یہ بھی فسح تھی، لیکن اب آپ کو ایک نئے عہد میں داخل کیا جا رہا ہے. پہلا کرنتھیوں 5:7 میں لکھا ہے کہ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے، یعنی کہ پرانی باتوں کو چھوڑ دیں، اب پرانی رسومات کو، وہ جو فسح کے ساتھ جڑی باتیں تھیں ان کو چھوڑ دیں. اور اب کیا ہے؟ اب ہمارا بھی فسح ہے اور آؤ ہم عید کریں. لہٰذا اب جو بات ہے، اور پھر یسوع مسیح نے جو کلسیوں 2:15 میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ مسیح یسوع نے صلیب کے سبب پر ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجا دیا ہے، کہ اب اس نے فتح یابی کی خوشی جو ہے وہ ہمیں دی ہے. لہٰذا آؤ ہم عید بھی کریں، اور یہ ہم پہلے اس کی وہ یادگاری بھی کریں، مسیح کی یادگاری کریں کہ کس طرح سے وہ اس میں سے گزرے، اور پھر اس کی شادیانہ جو بجایا اس کے لیے ہم ایسٹر بھی منائیں. بالکل. ناظرین میرا ایمان ہے کہ آپ کو یہ کوشچن جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو جو آیات بتائی جاتی ہیں، بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بائبل اسٹوڈنٹس، اور بہت سے بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، اکثر ہم خادموں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے ہاتھوں میں ضرور اپنی پینسل اور اپنی کاپی رکھا کریں، کیونکہ ہم بہت سا مٹیریل جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں نہیں رکھ سکتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ریٹن رکھنی پڑتی ہیں اپنے پاس، تاکہ ہم فوراً
وہ نکالے اور اس کو جو ہے وہ اپنے نوٹس کر لے. تو اپنے ہاتھوں میں ضرور کاپی اور پینسل رکھیے تاکہ آپ ورسز جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریپیٹ کرتے جائیں اور آپ کو پتہ چلتا جائے کہ انہوں نے کیا بولا ہے اور آج آپ نے کیا سیکھا ہے. بردر، لیکن لوگ تو مسیح کی صلیبی موت کی یادگاری کو ان کا اس کا نام لے کر عید فصح کہہ کر منا رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ آپ کے سوال میں ہی ناظرین یہ بہت اچھی انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ہمارے فرقے جو نئے نئے فرقے بن گئے ہیں اور ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لفظ عید فصح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یادگاری جو ہے وہ مسیح یسوع کی منا رہے ہیں. تو لیکن اس کے لیے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بذات خود ایک حکم عدولی ہے، کیونکہ یہوہ خدا نے بائبل میں یہ کہیں نہیں کہا کہ جو عید فصح کی جو رسومات تھیں تم اسے بدل دینا اور اس کے بعد تم اسی نام کے ساتھ یسوع مسیح کی یادگاری منایا کرنا. لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عید فصح کی ایک اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، علیحدہ شناخت ہے، اس کی علیحدہ تاریخ ہے، اس کی علیحدہ وجہ ہے، اور وہ جب تک وہ قائم تھی وہ برحق تھی، لیکن جب اس کی جگہ پر مسیح آ گیا جو کہ شریعت کا انجام ہے، تو اب ہم کو وہ لفظ استعمال کر کے جو عید فصح ہے اور اس کے ساتھ ایک رسموں کا ایک پورا سیٹ ہے وہ یاد کر کر ہمیں مسیح کی یادگاری کے طور پر منائی جانے والی باتیں، جس میں گڈ فرائیڈے ہے یا آپ اس کو یسوع مسیح کا جی اٹھنے کی عید کہہ کر دو نام فصح لے رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے کہ اگر ہم عید فصح کہیں تو ہاں عید فصح کہہ رہے ہیں تو آپ دراصل حکم عدولی کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. آپ کو کیونکہ یہوہ خدا نے کہیں نہیں کہا کہ تم اس عید کو فصح کو منانا اور لیکن اب سے اس کی رسومات کو بدل لینا، کیونکہ یہ اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو وہ بذات خود حکم عدولی کر رہے ہیں. ہمیں یہ عید علیحدہ سے منانے کے لیے کہا گیا اور اس کی یادگاری کے لیے ہمیں یسوع نے کہا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو رسول ہیں انہوں نے اس کو علیحدہ آئیڈینٹی دی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا، تو جیسا یسوع کی دکھوں بھری صلیبی موت کے بارے میں ایسی کیا امتیازی بات ہے؟ دیکھیں بہت سی بے انصافیاں اور زیادتیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں کہ ان کو موت کی سزا دی گئی. تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی قبول کی ہے، موت خود قبول کی ہے. پھر سقراط کو ہم دیکھیں کہ اس کو جب بادشاہ نے کہا کہ تو زہر کا پیالہ جو ہے وہ پی لے پھر ہم تجھے نہیں ماریں گے، تو وہ اس نے خود اپنی مرضی سے خوشی سے اس کو قبول کیا. تو یہ بھی تو انہوں نے بھی تو موت کو قبول کیا نا، تو اس میں کیا امتیاز ہے اس صلیبی موت میں؟ بہت خوبصورت سوال ہے ثنا، اور یہ جس نے بھی ہمیں بھیجا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اسی طرح سے دراصل یسوع مسیح کی صلیبی موت کو کم اہمیت دینے کے لیے اس طرح کی بات جو ہے وہ آج کی جاتی ہے. لیکن ضرور ہے کہ ہم اس پر بطور کرسچن اپولوجسٹ اور بائبل ٹیچر کے ہونے کے اس پر ضرور روشنی ڈالیں. تو دراصل دیکھیں میری بات سنیں کہ بات یہ ہے کہ مسیح یسوع کی کفارے کی صلیبی موت جو ہے وہ سینکڑوں پیشن گوئیوں کی صورت میں یہوہ خدا نے صدیوں پہلے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کتاب مقدس میں لکھوا دیا تھا. اور کتاب مقدس وہ کتاب ہے جو آج بھی یہودی پرانے عہد نامے کو مانتے ہیں، اور جو مسیحی ہیں وہ پرانے عہد نامے کو بھی اور نئے عہد نامے کو بھی مکمل کو پر ایمان رکھ کر اس کا نام بائبل بتاتے ہیں. لہذا دو مذاہب کی یہ عقیدت والی کتاب ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے سے سب کچھ لکھوا دیا گیا تھا. آپ نے جتنی بھی تاریخی مثالیں ہمیں بھیجیں گے اور بتائیں گے جی فلاں تاریخی واقعہ ہے، فلاں گروہ کے پاس ایک ایسی کہانی ہے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اسے موت کی سزا ہوئی، فلاں گروہ کے پاس ایسی کہانی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ تھا اس نے خوشی سے موت کو قبول کر لیا. بالکل بہت سی کہانیاں ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کہیں لکھا نہیں تھا. لیکن یسوع کی اس صلیبی موت کے بارے کی امتیازی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ پہلے لکھا جا چکا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی روایت کی کتابوں میں یا امدادی کتابوں میں لکھا تھا، بلکہ الہامی کتاب بائبل مقدس میں جو دو مذاہب کی پراپرٹی ہے اس میں لکھا جا چکا تھا یہ سب کچھ کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اور اگر صرف آپ یسایہ 53 باب کو پڑھ لیں اور جب یہ یسایہ 53 باب پیش کیا جاتا ہے تو آج بھی جو یسوع مسیح کی صلیبی موت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس آخری آرگومنٹ پتہ کیا بچتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ یسایہ 53 باب مسیحوں نے بعد میں بائبل میں ایڈ کر دیا ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو یہودیوں کی بھی کتاب ہے اور ہماری بھی. اور ہم کب متفق ہوئے
کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ یہودی اور مسیحی اتنے متفق ہوئے ہیں کو اپنی کتاب میں ہم انہیں اجازت دیں کہ کچھ تبدیل کر لیں یا وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم تبدیل کر لیں. تو میں یہ سایہ 53 باب کو تھوڑا سا آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے گا کہ یہ سایہ کی جو کتاب ہے یہ کوئی 700 سال مسیح کے آنے سے پہلے لکھی جا چکی تھی. 700 سال. تو دیکھیے گا کیا لکھا ہے وہاں پر سایہ 53 باب، اور ہم بیچ بیچ میں سے پڑھیں گے، اور میں تیسری آیت سے شروع کر رہا ہوں. لکھا وہ آدمیوں میں حقیق و مردود مرد غمناک رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیق کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اس کو خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری کی باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. آگے 7ویں آیت سے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، اور جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا، اور وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. اور اس زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. یعنی کہ یہ اتنی تفصیل سے، اور آگے جا کے 9ویں آیت میں لکھا ہے اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی. وہ اپنی موت میں تو دولت مندوں کے ساتھ جو تھا موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ اسے یوسف ارمتیہ جو کہ دولت مند تھا اس نے اپنی بہت مہنگی قبر جو کہ ایک باغ میں کھدوائی گئی تھی اس میں رکھا گیا. یعنی کہ یہ پہلے سے لکھ دیا گیا تھا. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کچھ سلیب پر ہو رہا تھا وہ بھی پہلے سے ہی جو تھا وہ لکھ دیا گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں متی 22 باب میں اس کو بڑی اچھا اس کو بھی پہلے ہی خدا نے بیان کر دیا. اب متی 22 باب میں کیا دیکھیں جو سلیب کے موضوع پر اس وقت کلوری پہ ہو رہا تھا وہ میں پڑھنے لگا. لکھا ہے وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضاحکہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے ہیں اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر وہی چھڑائے گا. اور آگے لکھا بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا، بسن کے زور اور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ بسارتے ہیں، اور میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکڑ گئی، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، اور وہ میرے سینے میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہوگی، میری زبان میرے تالوں سے چپک گئی. اور آپ دیکھتے ہیں سلیپ پر یسوع نے جب کہا میں پیاسا ہوں، اور پھر لکھا تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کتوں نے مجھے گھیر لیا، بد کرداروں کی جو گروہ ہے انہوں نے مجھے گھیر لیا، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں. یعنی کس طرح وہ کمزور اتنے تھے. لیکن وہ مجھے تاکتے اور گھورتے اور میرے کپڑے آپس میں باندھتے اور میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے. تو ناظرین اتنا خوبصورت بیان کیا گیا بائبل مقدس 22 زبور میں، اور ایسے جیسے یہ پہلے ہی کہانی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، جو ہونے والا ہے 700 برس کے بعد وہ پہلے ہی خدا نے بیان کر دیا. اور مجھے بڑی برکت ملی ہے آپ کے اس جواب سے. اور سننا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زبور جو ہے یہ 1400 سال پہلے اچھا 1400 سال پہلے. دیکھیں زبور میں یہ پہلے لکھا، اس دن جو کھوپڑی کے مقام پر سب کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ پہلے لکھا جا چکا تھا. اور یہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہی نہیں، ایون کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ باتیں ہیں جو انسانوں کو پتہ نہیں، یعنی کہ کل کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں. بہت سی مطلب کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا امیر ہے، چاہے وہ کتنا پاورفل ہے. اور یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ میری پیدائش کس جگہ ہوگی اور میں مروں گا کہاں اور کس طرح مروں گا، یہ باتیں کسی کو پتہ نہیں. لیکن مسیح یسوع کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع سب جانتے تھے. میں اب تھوڑی سی ایک لسٹ آپ کو دوں گا. میں یروشلم میں مارا جاؤں گا، متی 20 باب، یسوع مسیح کو یہ پتا تھا. آگے مرکز 14 باب میں لکھا ہے کہ یہودا اسکریوتی مجھے پکڑوائے گا. پترس 3 بار میرا انکار کرے گا، متی 26 باب میں لکھا ہے. اور سب شاگرد مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، مرکز 14 باب. میرا پکڑوانے والا بہت نزدیک پہنچ چکا ہے، جب وہ گتسمنی باغ میں تھے، مرکز 14 باب. یہودی مجھے غیر اقوام کے حوالے کریں گے، یعنی خود مجھے کچھ نہیں کریں گے، مجھے رومیوں کے حوالے کر دیں گے. یعنی یسوع مسیح ہر چیز سے واقف تھے. اور یہاں پہ لکھے مجھے وہ کوڑے ماریں گے، متی 20 باب. مجھے ٹھٹھوں میں اڑایا جائے گا، متی 20 باب. میں اونچے پر چڑھا کر مارا جاؤں گا، یوحنا 12 باب. اور جس شخص کو دیکھیں، جس شخص کو اپنی موت کے بارے میں، طریقہ موت، اور پھر اپنے مقام موت، اور پھر کس طرح سے اسے موت آئے گی یہ پتا ہو، اسے آپ صرف انسان کہیں. بالکل، بڑی خوبصورت آپ تو نے بات پھر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی اور بھی کہانیاں ہیں. اس طرح کی چاہے جتنی مرضی کہانیاں ہوں، لیکن ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہانی صدیوں پہلے خدا نے، یہوہ خدا نے جو اس کائنات کا مالک اور خالق اور سچا خدا ہے، اور اس نے آج تک ثابت کیا ہے کہ وہ مسیح اور یہودیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے برکتوں پر برکتیں دی ہیں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس نے لکھوایا جا دیا تھا تاکہ آئندہ کو آپ اس طرح کی کوئی بات نہ کر سکیں. آمین. تو اس لیے
مسیح کی صلیبی موت اتم ہے دوسری موتوں سے اور دوسری کہانیوں سے. اور یہ جو بات ہے یہ ایک خدا کا پلان تھا, منصوبہ تھا نجات کا جو انسانوں کے لیے پیش کیا. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جنہوں نے یہ سوال بھیجا, اب آپ کو میرا ایمان ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ یسوع کی جو موت ہے, اس کی جو صلیبی موت, اس کی دکھوں بھری موت, اس کا خون کا بہنا کیوں اتنا خاص تھا. یہ وجہ تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح تھے, وہ خدا تھے اور وہ ہر چیز سے واقف تھے. اور جو واقع ہی ہے وہ سب کی کہانی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور یسوع کی کہانی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو ناظرین بہت مزہ آیا اور بہت ہی برکت پائی ہم نے, اور میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس خلاصے کے وسیلہ سے, اس سارے سوالات کے جوابوں کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہے. ابھی انہوں نے بیان کیا ایک بڑی خوبصورت بات, آخر میں کہنا چاہوں گی کہ یسوع المسیح جو ہیں وہ اپنا خون لے کر یہوہ کے پاس گئے, وہ اپنا خون لے کر گئے. یہاں پہ اپنے خون کی بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ خدا کے ایک بڑے عظیم خادم بلی گراہم ایک عبادت میں تھے, انہوں نے یسوع کی پیدائش کا ذکر کیا, انہوں نے یسوع کے معجزات کا ذکر کیا, لیکن جب انہوں نے توبہ کے لیے لوگوں کو کالنگ کی تو کسی نے بھی کھڑے ہو کر توبہ نہ کی, کسی نے بھی شفا نہ پائی. وہ اپنے کمرے میں آ کر بہت روئے. انہوں نے کہا کہ خداوند آج کیوں نہ شفا ہوئی, آج لوگوں نے توبہ کیوں نہ کی. تو انہوں نے کہا, خداوند یسوع مسیح نے, پاک یہوہ خدا نے ان کو یہ جواب دیا کہ جب تک میرے لہو کا ذکر نہیں ہوگا کوئی توبہ نہیں ہوگی, کوئی معافی نہیں ہوگی, کوئی معجزہ نہیں ہوگا. تو یسوع کا لہو جہاں پر آتا ہے وہاں پر معجزات ہوتے ہیں. تو جب بھی کسی پریشانی میں ہو, کسی مشکل میں ہو, تو یسوع کا لہو اپنی زندگی میں لیں. میرا ایمان ہے کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی. میری طرف سے, میری JCTV کی ٹیم کی طرف سے, ضیاء بھائی کی طرف سے آپ سب کو مسیح کے جی اٹھنے کی عید بہت بہت مبارک ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے.